अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, इंसान का बच्चा जब पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर वालिदैन की, कि हमारा बच्चा सेहतमंद हो। लेकिन ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों को पहले ही इब्तदाई 2-3 साल के अंदर इसकी अलामतें शो होना शुरू हो जाती हैं और बच्चों के लर्निंग प्रोसेस के ऊपर इसका बतदरीज असर होता है। दरअसल ब्रेन डेवलपमेंट को ये स्लो कर देती है बीमारी। ऑटिज़म का क्या हाल है? ऑटिज़म सेंटर्स जो हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी कायम है, कैसे काम कर रहे हैं? और बच्चे जो कि इब्तदाई साल जो कि उनकी डेवलपमेंट के होते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट के होते हैं, इंतहाई क्रूशल भी होते हैं। आज के शो को इसी हवाले से तरतीब दिया है कि ऑटिज़म को कैसे फ़ाइट किया जाए और बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को उभारा जाए। अगर उनके अंदर कोई कमी है या ऑटिज़म के कोई साइंस जो हैं बच्चों के 2-3 साल की जो परवरिश है उसके अंदर नज़र आ रहे हैं, और इसके लिए हमारे जॉइन किया रिजवानुल इस्लाम साहब ने, जो कि पढ़ो खेलो पाकिस्तान के बानी हैं और एक्सपर्ट हैं ऑटिज़म के इश्यूज़ को, ऑटिज़म की मेंटल डिजीज़ के ऊपर बात करने के लिए। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, ऑटिज़म दरअसल एक ज़हनी बीमारी है या जिस्मानी बीमारी है, और बच्चों के अंदर इसकी अलामतें कब आना शुरू हो जाती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ऑटिज्म जो है वो एक डिसऑर्डर का नाम है, जिसमें जो है बच्चे की स्पीच डिले होती है, बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और बच्चे जो है वो खिलौनों से खेलने के बजाय मुख्तलिफ दूसरी चीजों से खेलना पसंद करते हैं। मतलब जैसे बेल्ट हो गई या इस किस्म की चीजें, उनसे खेलना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा जो है वो ये बच्चे जो है वो सोशल नहीं होते हैं। अगर कोई इनकी चेंजेस होती हैं रोजमर्रा के मामूलात में तो वो डिस्टर्ब होते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो ये सारे जो है मसले मसाइल होते हैं ऑटिज्म में के डिसऑर्डर में। इसकी जो अलामात हैं वो बच्चे की जो अर्ली एज होती है, तकरीबन 1.5 से 2 साल तक जाहिर होना शुरू हो जाती है। और फिर ये कि जो बच्चे का बोलने का एक प्रोसेस होता है वो शुरू नहीं होता है और बच्चे बोलते नहीं है, तो फिर जो है वो वालिदैन जो है उनको तशवीश होती है और उसके बाद वो फिर किसी डॉक्टर से रुजू करते हैं। और उसके बाद जो है वो अगर उस बच्चे को जो है वो ऑटिज्म डायग्नोसिस होता है तो उसमें जो है वो कोई मेडिसिन जो है वो नहीं होती है, बल्कि बच्चे की जो है वो मुख्तलिफ किस्म की थेरेपी स्टार्ट की जाती है, जैसे स्पीच थेरेपी हो गई, बिहेवियर थेरेपी हो गई। और उसमें जो है वो बच्चे को बोलना सिखाया जाता है। अगर वो बच्चा जो है वो माइल्ड होता है ऑटिस्टिक, तो वो जो है तकरीबन 1 से 1.5 साल में जो है वो अगर बोलना सीख जाता है अपनी अर्ली एज में, यानी 3 से 3.5 साल तक, 4 साल तक भी अगर वो बोलना सीख जाता है, तो फिर उसके जो दूसरे इश्यूज होते हैं उनको जो है वो फिक्स करना काफी आसान हो जाता है। बाकी ये कि जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो तो रहते हैं बच्चे में। तो ये थोड़ा सा मैं ऑटिज्म के मुताबिक बता रहा था। रिजवान साहब, थोड़ा जी। सा ये बताइएगा कि पेरेंट्स की ये बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को देखना, नोटिस करना, छोटे बच्चे को, लेकिन ये इग्नोर हो रहा होता है कई साल तक, तो वालिदैन की तवज्जो ही नहीं होती कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा। तो पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल, पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो देखते हैं कि बच्चा जो है वो आम बच्चों से हटके है और वो उसकी स्पीच में अगर डिले आ रहा है, तो वो फौरी तौर पे जो है वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी जो है वो असेसमेंट कराएं। और अगर उसमें जो है वो ऑटिज्म डायग्नोस होता है तो उसके बाद उसकी बाकायदा थेरेपी स्टार्ट करें, क्योंकि जितनी ज्यादा जल्दी आप इस चीज को जो है वो देखेंगे और उस पर काम करना शुरू करेंगे तो उतना ही आसान होता है उसको, उस बच्चे के लिए जो नॉर्मल लाइफ है उसकी तरफ आना। वरना जिस तरह से टाइम जो है वो गुजरता जाएगा तो वो उस बच्चे के लिए जो है वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
رضوان صاحب، پاکستانی معاشرے کی میں بات کروں کہ یہاں پر عموماً والدین ایسی بیماری، ایسا ڈس آرڈر یا پھر بچے کے ساتھ ہونے والا کوئی بھی اس طرح کا میڈیکل ایشو جو ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، بتاتے نہیں اور کہتے ہیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر اس بچے کو عام بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنا میں لگا دیتے ہیں، پرورش میں. تو اس طرح کیا پیرنٹس کی نہیں ذمہ داری بنتی کہ ان کو کاؤنسل کیا جائے کہ ان کے بچے کے اندر یا بچی کے اندر کسی قسم کا آٹزم کا سائن شو ہو رہا، اسے فوراً ٹریٹمنٹ کروائیں، نہ کہ اس کے اوپر پردہ ڈال کے بیٹھ جائیں؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ایشو بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ چھپا لیا جاتا ہے گھر میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ ایز اے پیرنٹس جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس حقیقت کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی پرابلم ہے اگر بچے کے ساتھ تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ بھی چاہیے ہوگی. اور اس طرح سے چھپا کے جو ہے وہ بچہ جو ہے اس کو آپ اس کا فیوچر جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں ایک طرح سے نا، کہ جب تک وہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر وہ پرابلم جو بچپن میں سالو ہو سکتی تھی مختلف ٹریٹمنٹ سے، وہ پھر اور بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. رضوان صاحب، کوئی ایسی سکسیس سٹوری کے حوالے سے آپ بتائیں گے کہ کسی بچے یا بچی کے اوپر خاصی محنت کی گئی اس کے والدین کی جانب سے یا پھر ریہیب سینٹر میں، جہاں پر بچہ جو تھا آٹزم جیسی بیماری کو فائٹ کر کے، مینٹل ڈس آرڈر کو فائٹ کر کے بہت بہتر زندگی گزارا ہے؟ جی بالکل، میں اپنے ہی گھر کی بات کروں گا کہ میرا بیٹا ہے، وہ تقریباً جو ہے وہ تو جب 2 سال کا تھا تو بولتا نہیں تھا. یہ 2009 کی بات ہے، 2007 میں اس کی پیدائش ہوئی تھی. تو پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ مختلف ریسرچ کی انٹرنیٹ پہ کہ بھئی جو اس کے ساتھ سمٹمز ہیں وہ کیا کیا چیز ہوتی ہے، کیا کس ڈیزیز کے متعلق ہے. تو پھر پتہ لگا کہ اس میں جو ہے وہ آٹزم کے سمٹمز تھے. اس زمانے میں جو ہے وہ اس کی زیادہ اویئرنیس بھی نہیں تھی. تو بہرحال جب یہ ڈائگنوز ہوا کہ اس کو آٹزم ہے، جب اس کو دکھایا ڈاکٹرز کو، انہوں نے بتایا کہ بھئی اس کو آٹزم ہے، تو پھر میں نے اس کی فوری طور پہ جو ہے وہ اسپیچ تھراپی بھی اسٹارٹ کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے ہم گھر میں مختلف قسم کے فلیش کارڈز اور مختلف چیزوں سے بلاک سے اس کو گھر میں جو ہے وہ مختلف چیزوں کے نام بتا کے اور اشارہ کر کے جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ بھی وہ چیز بولے. تو تقریباً اسپیچ تھراپی 1 سال تک ہوئی اس کی. اس کے بعد یہ الحمدللہ اس نے بولنا اسٹارٹ کیا. اور میں یہاں پہ یہ ایک چیز بتا دوں کہ یہ بچے جو ہیں جن کو آٹزم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں، بہت زیادہ جینیس ہوتے ہیں. اور اگر یہ چیز پتہ چل جائے کہ آپ کو کہ بھئی وہ کس چیز میں جو ہے وہ زیادہ تیز ہیں تو پھر وہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ آگے تک جا سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بل گیٹس مائکروسافٹ کے بانی جو ہیں، یا یہ آئنسٹائن جو ایک بہت مشہور سائنسدان ہیں، یہ ان کے متعلق یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ آٹسٹک ہیں. تو میں اپنے بیٹے کی بات کر رہا تھا، تو جب وہ بولنے لگا الحمدللہ اس کے بعد اس کو اسکول میں بھی ایڈمیشن کرا دیا. اس کے بعد تقریباً 5 ساڑھے 5 سال تک کی ایج میں جب وہ پاکٹ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوتا تھا، جب وہ میرے خیال میں KG2 میں تھا، تو ہم نے یہ چیز نوٹ کی اور اس کو پھر میتھ پڑھانا شروع کیا. تو اس نے الحمدللہ تقریباً 6 مہینے کی ٹائم میں 8 کلاس تک کا میتھ کر لیا ماشاءاللہ. تو پھر وہ اس کو اور میتھ کروایا، کوچنگ کروائی، تو اس نے تقریباً 12 گریڈ تک کا میتھ جو ہے وہ 6 سے ساڑھے 6 سال تک کی ایج میں کر دیا تھا. تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بچے جو ہیں وہ بہت شارپ ہوتے ہیں. بس آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ ان کی کس طرف رجحان ہے تو وہ بہت آگے تک جا سکتے ہیں. رضوان صاحب، آخری سوال آپ سے کروں گی کہ پاکستان میں آٹزم سینٹرز جو ہیں وہ قائم ہیں، وہاں پر کس طرح کی تھراپیز دی جاتی ہیں؟ اسپیچ تھراپی سب سے پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد کیا بھی بچوں کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پیرنٹس کو انوالو کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا اس کے طریقہ کار کے اوپر بات کریں. جی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ملک میں جو ہے وہ جو گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہونے چاہیے، ریہیبلیشن سینٹرز ہونے چاہیے
ان کی تعداد بہت کم ہے. کراچی کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ایک گورنمنٹ کا ایک ادارہ کام کر رہا ہے, لیکن وہاں پہ اس قدر رش ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ 6 مہینے ہو گئے ہیں ویٹنگ لسٹ پہ, اور ابھی تک ان کو جو ہے وہ تھراپی کے لیے بلایا نہیں گیا ہے, ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں بلایا گیا ہے. اور جو پرائیویٹ ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ بالکل کمرشل بیسس پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ ایک تھراپی کے بھی جو ہے وہ تقریباً 1000 روپے سے لے کے 1500 تک چارج کر رہے ہوتے ہیں منیمم, جو کہ 45 منٹس کی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ. یا پھر یہ منتھلی بیسس پہ اگر 35 سے لے کے 50,000 تک کا ان کا پیکیج ہوتا ہے, جو ایک متوسط طبقے کے بندے کے لیے یا جس کی سیلری ہی 50,000 ہے ایوریج, تو اس کے لیے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی جو ہے وہ تھراپی اسٹارٹ کروا سکے. تو میرا یہی خیال ہے کہ درخواست بھی ہے حکومت پاکستان سے کہ وہ اس بات پہ کام کرے اور زیادہ سے زیادہ ایسے ادارے بنائیں جہاں پہ جو ہے وہ بچے کو مفت یا کم پیسوں میں جو ہے وہ تھراپی پرووائڈ کی جائے. رضوان صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیجیے کہ وہ والدین جن کے بچوں میں اس طرح کے سمٹمز جو ہونے شروع ہو جائیں, کیونکہ آپ کا خود بھی ایکسپیرینس ہے, اب بہت سارے بچوں کو اس طرح کی میڈیکل النس سے ڈس آرڈر سے نکالنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں, تو والدین کو 1 2 3 فنگر ٹپس کے اوپر بتائیں کہ کون سے سٹیپس اپنانے چاہیے اگر ان کے بچوں میں آٹزم کے سائنز آ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو اس حقیقت کو جو ہے سمجھ میں لینا چاہیے والدین کو کہ ہاں ان کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بچے کے ساتھ آٹزم کا مسئلہ ہے. اب ایک طرف یہ کہ اگر وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کی جو ہے وہ بچوں کی تھراپی اسٹارٹ ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ ناممکن ہے. جب تک پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ خود کام نہیں کریں گے, اس کو ٹھیک ہونا, اس کا بولنا, اس کے جو بیہیویئر ایشوز ہیں وہ سالو ہونا ناممکن ہے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں کو جو ہے وہ انگیج ہونا ہوگا, اور اس کو روزانہ جو ہے وہ کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے جو ہے وہ والدین نے دینے ہوں گے. اس کے بعد ہی جو ہے اس میں کچھ امپرومنٹ نظر آئے گی. بہت شکریہ ویورز, یہ تھے ہمارے ایکسپرٹ جنہوں نے آج ہمیں آٹزم کے بارے میں بتایا کہ ننھے بچوں کو جو ہے سمٹمز جو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ مینٹل ڈیولپمنٹ ان کی سلو ہو جاتی ہے, یا پھر مختلف قسم کے بچوں کے شوق ہوتے ہیں جس کو والدین کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. بچوں میں بولنے کی صلاحیت کم ہونا, یا پھر لیٹ بولنا, کم از کم بچہ جو ہے یا بچی جو ہے 1.5 سال کی عمر میں اس کو بولنا لازمی ہے. لیکن اگر یہ سمٹمز شو نہیں ہو رہے بچوں میں نارمل ڈیولپمنٹ کے اور آٹزم کے ڈس آرڈرز کے سائنس جو ہیں وہ شو ہو رہے ہیں, بہت زیادہ اس کو اگنور نہ کریں, فوراً آٹزم سینٹرز کا رخ کریں. اور پیرنٹس کی ناظرین یہاں پر بنیادی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ وہی بچوں کے گارڈین ہوتے ہیں, وہی بچوں کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی برین ڈیولپمنٹ اور باڈی ڈیولپمنٹ کے کیا سائنز ہیں, پازیٹیو ہیں, نیگیٹو ہیں. آٹزم سینٹرز پاکستان بھر میں قائم ہے, لیکن حکومتی سطح کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو دراصل ایک بنیادی ڈس آرڈر کے ساتھ ساتھ اس کی تھراپی سینٹرز کو بھی بڑھایا جائے. صرف بیماری کا تشخیص کر دینا جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے. اس کے بعد 3 سے 4 سال کی جو بنیادی طور پر اس کی تھراپیز ہوتی ہیں, سیشنز ہوتے ہیں, ورکنگ سیشنز ہوتے ہیں, کہ بچوں کو لازمی دلوائے جائیں. اس کے لیے والدین کے ساتھ ساتھ حکومتی سرپرستی ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.